अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम में से हर कोई कभी ना कभी अपनी पढ़ाई या काम के दौरान शिद्दत से महसूस करता है। एक टेक्नोलॉजी के माहिर अपना तज्ज़िया शेयर करते हुए बता रहे थे कि आजकल इनका फेवरेट जो टूल है वो नोटबुक एलएम है। गूगल का ये टूल है। वो कहते हैं ये एक ऐसा ज़बरदस्त साथी है जो इनकी तमाम पढ़ने वाली चीज़ों को तरतीब दे देता है, इनका निचोड़ निकालता है और इन्हें वो मालूमात देता है जो इन्हें अपना काम वक्त पर मुकम्मल करने के लिए चाहिए। तो वो टूल क्या है? नोटबुक एलएम। स्क्रीन पे आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा। ये इसका लिंक है। इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है पढ़ाई के लिए, लिटरेचर को समझने के लिए। तो बड़ी आसानी के साथ बड़ी मुश्किल चीज़ों को जो है अब हम इसके साथ समझ सकते हैं। वो चीज़ों को रट्टा लगाने की बजाय कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो है उनको हम जान सकते हैं। चलिए अब इसे एक लेक्चर के अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले तो ये सोचें कि ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन का पहाड़ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पास इम्तिहान की तैयारी के लिए 10 अलग-अलग किताबों के पीडीएफ मौजूद हों, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स हों और आपका दिमाग घूम रहा है, यार शुरू कहाँ से करूँ? आप में से अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं और एंड पे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। तो अब इस मसले को किस तरीके से हम हल करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इन सवालों का जो जवाब है, वो है नोटबुक एलएम। अच्छा, नोटबुक एलएम क्या है? देखिए, नोटबुक एलएम को आप एक इंतहाई ज़हीन लाइब्रेरियन समझ लें कि जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी इदारे में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर सैकड़ों बल्कि हज़ारों के हिसाब से किताबें पड़ी होती हैं। तो उन सारी किताबों में से किसी भी किताब की आपको ज़रूरत पेश आए, आप उस लाइब्रेरियन से कहते हैं, तो वो फ़ौरन से आपको उस किताब को ला के दे देता है, क्योंकि उसको सब पता है कौन-सी किताब कहाँ पे है। और अगर आप खुद से ढूँढना चाहें, तो आप कभी उसको ढूँढ नहीं सकेंगे। आम तौर पर आप गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपको हज़ारों लिंक दे देता है, फिर आप खुद ढूँढते रहते हैं। लेकिन नोटबुक एलएम के साथ ऐसा नहीं है। आप इसे कहते हैं, "भई मेरे पास 5 पीडीएफ हैं, ये पढ़ लो।" वो इनको पढ़ता है, समझता है। फिर आप इससे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप अपने किसी ज़हीन क्लास फेलो से पूछते हैं कि आपके पास 5 पीडीएफ हैं, 10 पीडीएफ हैं, वो सारी की सारी पीडीएफ जब हम नोटबुक एलएम पे अपलोड कर देते हैं, तो समझिए कि ऐसे ही है कि जैसे वो सारी की सारी इसने पढ़ ली हैं, इसको वो हिफ़्ज़ हो गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम उन सारी पीडीएफ में से किसी भी किस्म की कोई बात, कोई सवाल पूछेंगे, तो वो उन पीडीएफ में से उस सवाल के जवाब को निकाल के हमारे सामने पेश कर देगा। हमें दिखाएगा कि ये उसका ये जवाब है। तो अंदाज़ा करें ये कितना आसान हो जाएगा। उसके अलावा ये क्या करेगा? इसके अलावा ये उन सारी पीडीएफ को उसको अगर समराइज़ करना चाहें, उसका एक खुलासा भी बना देगा। अगर आप कहते हैं कि इनमें से मुझे ख़ास जो पॉइंट्स हैं वो बताओ क्या हैं? तो उनमें से वो ख़ास पॉइंट्स निकाल के आपके सामने रख देगा। अगर आप कहते हैं कि इस सारी पीडीएफ को इन्फोग्राफी की सूरत में मुझे दिखाओ, तो उसके अंदर का जितना कंटेंट है ये आपको तस्वीरी शक्ल में बना के दिखाएगा, ताकि आप उसको विजुअलाइज़ कर सकें उस कंटेंट को। यानी अब आप किसी भी तहरीर को तस्वीरी शक्ल में भी इसके ज़रिए से देख सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटी की जो है वो एक चीज़ है नोटबुक एलएम। फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके पास अपने टॉपिक से मुतल्लिक 20 रिसर्च पेपर्स हैं। अब इन 20 पेपर्स को पढ़ने में तो पूरा हफ़्ता लग जाएगा। लेकिन अगर आप नोटबुक एलएम इस्तेमाल करेंगे तो आप वो 20 के 20 पेपर्स इसमें अपलोड कर देंगे। अब आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप बस वहाँ लिखेंगे, इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स क्या हैं, या मेरी इस तहकीक के लिए सबसे ज़रूरी डेटा कहाँ है। वो आपको 1 सेकंड में बता देगा कि फलाँ पेपर के सफ़ा नंबर 5 पर ये अहम बात लिखी है।
بلکہ وہ آپ کے سامنے اس کو لے آئے گا، ساتھ اس میں اس کا ریفرنس لکھا ہوا کہ یہ بات اس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی کام ہے جو ایک سینئر ٹیچر یا کوئی بہت پڑھا لکھا دوست آپ کو گائیڈ کر کے بتاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ جب پی ڈی ایف اپلوڈ کرتے ہیں، اب اپنی فائلز، پی ڈی ایف، نوٹس، آرٹیکل اسے دے دیتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے سمجھتا ہے؟ وہ مشین لرننگ کا استعمال کر کے پورے ڈیٹا کو سمجھ لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بات کہاں ہے۔ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی وہ پی ڈی ایف جو دی ہے اس نے اس کو یاد کر لیا ہے، تو اب ہم اپنے ان پی ڈی ایف کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نوٹ بک ایل ایم کے ذریعے۔ آپ اسے کہتے ہیں مجھے اس کا سمری بنا کر دو، یا مجھے اس میں سے ایم سی کیوز بنا کر دو، تو وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ کو اپنے کسی مشکل سبجیکٹ جیسے کہ فزکس کے سارے نوٹس ایک ایسے بندے کو دے دیے جائیں جو سیکنڈز میں آپ کو سمجھا دے کہ اس میں اہم بات کیا ہے، تو آپ کا کتنا ٹائم بچ جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹول آپ کے نوٹس بنانے کے طریقے کو بدل سکتا ہے؟ مختصر اس کے بارے میں یہ ہے کہ نوٹ بک ایل ایم یہ صرف ایک نوٹ بک نہیں، بلکہ آپ کی اپلوڈ کردہ فائلز کا ایک سمارٹ برین ہے، ان کا ایک دماغ ہے۔ جو فائل اپلوڈ کی، سمجھے اس کو ایک دماغ کی شکل مل گئی ہے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد اس کا کیا ہے؟ زیادہ ڈیٹا میں سے کام کی بات نکالنا اور پڑھائی کو آسان بنانا۔ آپ کا وقت بچتا ہے اور آپ کو چیزیں رٹا مارنے کی بجائے سمجھ آتی ہیں۔ تو اگلی بار جب بہت سارا پڑھنے کا بوجھ ہو تو یاد رکھیے گا ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، بس اسے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا نوٹ بک ایل ایم کے بارے میں پریکٹیکل جو ہے اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ جی، اس کے لیے براؤزر پہ آپ لکھ لیں گے سمپل نوٹ بک ایل ایم google.com۔ تو اس طرح سے اس کا یہ انٹرفیس ہے۔ اچھا جی، اور یہاں سے کریٹ نیو، جب بھی ہم نے کوئی ڈاکومنٹ اس میں اپلوڈ کرنا ہے، چاہے یہاں سے کر لیں یا جو ٹاپ پہ آپشن ہے کریٹ نیو، یہاں سے کر لیں۔ تو یہاں پہ کلک کر کے ہم نئے ڈاکومنٹس اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ہے، اس میں یوٹیوب پہ لنک دے سکتے ہیں، یعنی کوئی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہم اینالائز کرنا چاہتے ہیں، یہ کس بارے میں ہے، اس کے بارے میں جو ہے مختلف اینگل سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس ورڈ کی فائل ہے، پی ڈی ایف کی فائل ہے، یہاں سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ گوگل ڈرائیو کے اندر کوئی ہمارے پاس چیز ہے، اس کو یہاں سے، اور اگر کوئی ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں ہے تو یہاں سے کلک کر کے ہم اس کے اندر ٹیکسٹ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے میں کچھ پی ڈی ایف فائلز اس کے اندر میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہم نے کلاس 5 کور کی تھی، یہ اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ان کو میں نے ان کے اندر ڈریگ کر دیا اور یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو جائیں گے، یہ اس کا تھوڑا سا اوور ویو جو ہے نوٹ بک ایل ایم ہمیں دکھا دے گا۔ یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے اسٹڈی کے لیے۔ کوئی چیز جو ہے اس کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ چاہے کوئی چیز ویڈیو کی صورت میں ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی بھی لینگویج میں ہے، تو اس کو ہم اپنی مرضی کی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں، جن کی اس نے اب سمجھنا بہت آسان کر دیا۔ انگلش کا ڈاکومنٹ ہے، اس کو اردو میں سمجھ سکتے ہیں، اردو کا ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم انگلش میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ اس کی سیٹنگ ہے۔ فور ایگزامپل ہمیں کون سی زبان میں سمجھنا ہے، اس کے لیے آؤٹ پٹ لینگویج یہ سلیکٹ کریں اور یہاں سے اپنی مرضی کی لینگویج چوز کر لیں۔ تو ابھی جو ہے میں نے اردو کو سلیکٹ کیا ہوا، تاکہ ڈاکومنٹس جو بھی میں اس میں کروں یہ مجھے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اردو میں بتائے۔ اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم انگلش بھی کر سکتے ہیں، یہ انگلش کی ہے سے۔ ابھی یہ ساری جو فائلز ہیں
ان کا جو کنٹینٹ اوور ویو یہ ایز اٹ از نہیں دکھائے گا، یہ ہمیں ایک لرننگ سٹائل میں سمرائز کر کے یا ان کا سب کا انٹرو جو ہے وہ تھوڑا سا دکھا دے گا۔ تو اس کے علاوہ جو اس میں آپشن ہے، اچھا اس میں یہ اس کو اسٹوڈیو پینل ہے، اس کا اسٹوڈیو پینل میں سلائڈ ڈیک ہے، آڈیو اوور ویو، یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس کو یہ ایک پوڈ کاسٹ کے سٹائل میں اس کی ایک آڈیو فائل بنا دے گا کہ جس میں دو پرسن آپس میں اس کنٹینٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی بات اگر سنیں گے، اس پوڈ کاسٹ کو ہم سنیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کنٹینٹ ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو سلائڈ ڈیک، اگر اس پہ ہم کلک کریں گے لیکن یہ بھی کام نہیں کرے گا جب تک یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہو جاتے۔ شاید یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ورنہ اتنا ٹائم اس کو لگتا نہیں۔ تو اپلوڈ ہونے کے بعد سلائڈ ڈیک پہ کریں گے تو یہ ان کو سلائڈز میں جو ہے وہ کریٹ کر دے گا ویژول امیجز کی صورت میں، اس کی 12 سے 13 سلائڈز بنا دے گا اس سارے کنٹینٹ کی، یعنی کہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تصویروں کی صورت میں۔ اس کے علاوہ یہ ہے ویڈیو اوور ویو، اس پہ اگر کلک کریں گے تو یہ ان سارے کنٹینٹ سے ایک ویڈیو کریٹ کر دے گا، ایک شارٹ ویڈیو جس کے اندر ان ساری چیزوں کو سمرائز کیا گیا ہوگا اور بتایا جائے گا، اور اس میں جو لینگویج ہے وہی ہوگی جو ہم نے سلیکٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ مائنڈ میپ ہے، یہ اسے ایک مائنڈ میپ کی صورت میں انفوگرافک ٹائپ ہوتا ہے تو یہ اس میں اس کو کنورٹ کر دے گا۔ اس کے بعد فلیش کارڈز، یہ بھی کویسچنس ہوتے ہیں، رپورٹس ہے، اس میں کیا کرے گا یہ اس کو مختلف سٹائل میں جو ہے اسی کو ایکسٹریکٹ کر کے اس میں سے اس کو مختلف انداز سے ہمیں دکھا سکتا ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ کوئز آپ کو جتنے بھی سوال ملتے رہے ہیں وہ میں اسی ٹول کے ذریعے سے کوئز بنا کے تو اس کو ویب سائٹ پہ جو ہے وہ یوز کرتا رہا ہوں۔ تو اگر اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ اسی کنٹینٹ سے کوئز بنا دے گا۔ اچھا جی، اس نے بتا دیا دی سورسز پرووائڈ اے کمپریہنسو گائیڈ آن میکسیمائزنگ دی پوٹینشیل آف جنریٹو اے آئی تھرو ایڈوانس کمیونیکیشن اسٹریٹجیز اینڈ ملٹی موڈل کیپیبلٹی مٹیریل فرسٹ ہائی لائٹ پرومپٹ چیننگ۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی سارے ڈاکومنٹس میں ہے اس نے بتایا کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا اب مجھے ان سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب اس میں جو ہے کوئی بھی چیز میں جاننا چاہتا ہوں، فور ایگزامپل اب میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو خاص پوائنٹس ہیں وہ مجھے بتا دو۔ اس ان ڈاکومنٹس میں بھی اہم پوائنٹس کو چلو تو یہ سے ورکنگ کرے گا، اسی میں سے جو ہے جو پوائنٹس ہیں ان کو نکال کے ہمیں بتا دے گا۔ اس کے علاوہ ان فائلز سے متعلق جتنے بھی آپ سوال ہیں وہ آپ سوال کریں تو یہ ان سوال کا جو جواب ہے وہ انہی ڈاکومنٹس کے اندر میں سے دے گا۔ سر جیمینائی جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے جواب میں لے کے آتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس نے سارے جواب انہی ڈاکومنٹ کے اندر میں سے ہمیں دینے۔ اچھا اس نے کچھ پوائنٹس ہائی لائٹس میں کر دیے، دیکھیں جی۔ اچھا پہلا اس نے بتایا جی پاورفل فریزز، ٹھیک ہے آپ نے تو یہ لیکچر سنا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ پہلی سے پاور فریزز پوائنٹ ہے اس میں، تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ بھی آپ نے اس میں پڑھا تھا 5ویں کلاس میں۔ اور پھر اس میں بتایا جی آڈینس اینڈ ٹون، یہ جس میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہم بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں، اس میں لہجہ کیسا ہونا چاہیے، پروفیشنل یا فرینڈلی ہونا چاہیے۔ ہارڈ کنسٹرینٹس، پابندیاں لگانا، حد بندی کرنا۔ اس کے بعد ریکویسٹ کریٹک، کہ اس سے جو
دے ول ایڈوکیٹ کا رول جو ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے ایز اے کرٹک کہنا کہ ہمارا جو پلان ہے اس کے اندر سے خامیاں اور جو کمیاں ہیں ان کو دیکھے اور بتائے. پرومپٹ چیننگ، یہ پوائنٹ اس نے ہائی لائٹ کیا. آؤٹ پٹ، ان پٹ، برین اسٹارم، ایویلیویٹ، ایکشن پلان، کانٹیکسٹ ہیک. ٹھیک ہے، یہ اس نے ان ڈاکومنٹس میں سے ہمیں دکھا دیا. تو مطلب کوئی بھی سوال جو ہے اس میں سے ہم پوچھیں گے تو یہ ہمیں ان ڈاکومنٹس میں سے ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جواب ہے. تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اس نے کہاں سے ٹیکسٹ لیا. فار ایگزامپل برین اسٹارمنگ ہے، اس میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے تو یہ اس میں دکھا دیا کہ یہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر لے جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی آپ انفوگرافک پہ میں نے کلک کیا تو اب ان ساری ڈاکومنٹس کو جو ہے یہ انفوگرافک میں کنورٹ کر دے گا. تو اب یہ ورکنگ کر رہا ہے، وہ تک آپ کو دکھاتا ہوں. کوئی اس پہ کلک کیا تو یہ بھی اس پینل میں یہ ورکنگ ہو رہی ہے، اس پہ اس کو کنورٹ کر رہا ہے. سلائڈ ٹیگ پہ کریں گے تو سلائڈ شو اس کا بننا شروع ہو جائے گا. آڈیو اوور ویو پہ کریں گے تو یہ اس کا آڈیو جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ٹائپ میں ایک آڈیو فائل جنریٹ ہو جائے گی. ویڈیو سے یہ ویڈیو جنریٹ کر دے گا صرف ہمارے ڈاکومنٹس کے بارے میں. اچھا، اور اس میں کیا ہے کہ فور ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے کوئی اپنا سبجیکٹ بہت بورنگ لگتا ہے، کوئی چیپٹر ایسا ہے تو یہ اپنے اس چیپٹر کے امیجز، ان کی تصویریں اتارے، ان تصویروں کو یہاں پہ اپلوڈ کر دے. تو جب ان تصویروں کو اپلوڈ کر دیں گے تو اب اس ایک چیپٹر کو یہ مختلف چیزوں کی شکل میں جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک ایک بار ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو وہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی آسان. یعنی اسی چیپٹر کو آپ ایک پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی. پھر اسی چیپٹر کو جب آپ سلائڈ ٹیک یعنی کہ مختلف سلائڈس کی صورت میں دیکھیں گے، جو امیج بنے ہوں گے، گرافکس ہوں گے، تو اور زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور انٹرسٹنگ بھی ہو جائے گا آپ کے لیے. اور پھر اسی چیز کو ویڈیو کی صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہو اور اسی کے بارے میں ویڈیو بتایا جا رہا ہو تو اور زیادہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. انفوگرافک کریں گے تو وہ اس سے اور بھی زیادہ آپ کو اس میں آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنا. پھر ٹیسٹ کے لیے کوئز ہے، کوئز کو جنریٹ کریں، اس کے سوال جو ہے ان کے وہ یوز کریں تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس حد تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں. اچھا جی، کچھ چیزیں اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جیسے کہ انفوگرافک اس نے بنا دی ہے. اب یہ 5واں میڈیول تھا تو اس کو کلک ہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے تو امیج کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اس میں کیا ڈسکس ہوئی ہیں اور کتنا زبردست انداز ہے اس کا ہمیں بتانے کا. اور یہ سارا اس نے خود سے جنریٹ کیا. ٹھیک ہے، جو 5ویں کلاس تھی یہ اس کا کنٹینٹ ہے. بتا دیا اس نے جی مین اس کی جو کنسیپٹ کیا ہے: ماسٹرنگ جیمنائی اے آئی اسٹریٹجک پرومپٹنگ اینڈ ویژول ماسٹری. اچھا جی، اس میں بتایا جی ان پٹ جو ہے implement prompt chaining, visual content and multi-modal creation. ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ نے پڑھا یوز پاورفل فریز فار پرسیژن. ٹھیک ہے، جو فریزز ہیں وہ پاورفل یوز کیجئے. اپلائی دی کانٹیکسٹ ہیک. اس کے بعد دی 4 اسٹیپ امیج ورک فلو. سب سے پہلے برین اسٹارم یعنی کہ آئیڈیا، ڈرافٹ، ہیڈ لائن، جنریٹ ویژول، ریفائن ویا پروفیشنل ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے، جب امیج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو بنانا ہے، پہلے اس کے بارے میں آئیڈیا ہو، پھر اس کے بارے میں ہیڈ لائن سوچ جائے کہ امیج کے اوپر ٹیکسٹ کیا آنا ہے، پھر جو ویژول جنریٹ کیے ہیں تیسرے پوائنٹ میں اور چوتھے میں، پھر انہیں ویژول کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس نے اس میں سے جنریٹ کی. اس کے بعد کوئز. اچھا، جس کو کلک کیا ہے اور یہاں پہ یہ شو کر دے گا اس کوئز کو. جو یہ 5 ڈاکومنٹ ہیں، ان ڈاکومنٹ میں سے اس نے یہ سارے سوال جو ہے وہ جنریٹ کیے ہیں.
What is the primary concept behind prompt chaining as described in the material? बताएं जी कॉन्सेप्ट प्रॉम्प्ट चेनिंग का जो इन डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें वही चार सब ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो इसमें से हमने चूज करना। कोई भी हमने किया ये गलत है, उसने बता दे कि ये ठीक नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये इसका यूजेज है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट करें, इसको यूज करें अपनी पढ़ाई के अंदर। कोई इसमें मसला हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। अगर कोई बहुत बोर चैप्टर आपका लग रहा है आपको, तो उसकी कुछ तस्वीरें बना के मोबाइल से इमेजेस लें और उससे तजुर्बा करें। अगर जो मुश्किल आ रही हो तो वो इमेजेस मुझे शेयर करें एज ए डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप से। तो फिर उस पे जो है एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उनको इसमें अपलोड करके तो फिर दिखाएंगे कैसा वो खूबसूरत और कैसा उसको इंटरेस्टिंग ये बना देगा। नोटबुक एलएम का एक और कमाल जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, एक वीडियो है कि मैंने वीडियो में ठीक है, ये वीडियो आपने देखी। तो इस वीडियो में मुझे कोई अच्छी तरह इसकी समझ नहीं आ रही थी, तो इसको समझने के लिए मैंने इसके लिंक को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको नोटबुक एलएम में यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। इसने वर्किंग की और इसका थोड़ा सा जो इसने जो इसको समराइज करके बताया कि ये वीडियो किस बारे में है। द वीडियो he provided video transcript feature a call to action directive at the Muslim community to overcome personal addictions, specifically those involving harmful substance or habits. The speaker argues that these internal dependencies weaken individuals both spiritually and physically. ठीक है, ये इसके बारे में इसने सारी डिटेल बताई। तो अब इसको मैंने इसके स्लाइड्स डेक पे क्लिक किया, इसने इसका ये बना दिया, स्लाइड डेक बना दी, स्लाइड्स बना दी जो इसी वीडियो के कंटेंट से उसने उसको तस्वीरों में बदल दिया। उसके बाद जो है वो इंफोग्राफिक पे क्लिक किया मैंने, तो उसने पूरी वीडियो का एक इंफोग्राफिक जो है वो इमेज बना दिया। अच्छा, अभी मैं इसका इंफोग्राफिक आपको दिखाता हूँ कि इसमें इसने क्या बनाया है। ये क्लिक किया, ये इसने सारी वीडियो का जो कंटेंट है उसको तस्वीरी शक्ल में बना दिया। कोई मुझे इसके कमांड इसको नहीं देनी पड़ी, कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया। तो इस वीडियो के सारे मैसेज को इसने एक तरतीब के साथ बता दिया। इसमें क्या मैसेज है? उम्मत की बेदारी का रास्ता। और मसला क्या है? दाखिली कमजोरी और इसके असरात, वसाइल का ज़िया, कि हम अपना पैसा फजूल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद बताया जी नुकसानदेह आदात की गुलामी, हम उन चीज़ों के आदी हो चुके हैं जो हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमज़ोर कर रही हैं। ये मुसलमानों की बात हो रही है। अच्छा, फिर बताया जी बड़े मकासद में रुकावट, अपनी आदात पर काबू पाए बगैर हम फ़लस्तीन या सूडान की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कि मुसलमान जो अपने ज़ाती जो है वो जो बुरी हैबिट्स और आदात का शिकार हैं, तो जो उनको ख़त्म नहीं कर सकते तो इतने बड़े मकसद के बारे में वो कैसे सोच सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो बुरी आदतें हैं, ये बड़े मकासद में रुकावटें हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि हकीकत का एतराफ़ करें। इसी वीडियो में सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि हम इन बुरी आदत के चुंगल में फंस चुके हैं, कि जब तक इंसान अपनी कमी का एतराफ़ नहीं करता तो वो उस कमी को दूर भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला कदम क्या है कि अपने अंदर जो कमियां हैं उनको मानना, तस्लीम करना।
پھر اللہ کی طرف رجوع اور توبہ، اس کے بعد انحصار ختم کریں کہ جو ہم جیسے ان کی پروڈکٹ کے جو عادی ہو چکے ہیں، ہم خود کو اس عادت سے کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ تو ان چیزوں سے چھڑائیں جو آپ کو دوسروں کا دست نگر اور کمزور بناتی، ٹھیک ہے جی؟ یہ سب کس سے ہوا ہے؟ یہ نوٹ بک ایل ایم سے جسٹ ایک شارٹ ویڈیو تھی، اس کا لنک کاپی کیا اور اس سے یہ چیزیں جنریٹ ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ جو سلائیڈ شو میں بتا رہا تھا آپ کو، اب سلائیڈ شو پہ کلک کیا میں نے، یہ امیجز اس نے انفوگرافک جو تھی پوری ویڈیو کو یعنی کہ اس نے سمرائز کر کے ایک امیج میں بتا دیا۔ تو سلائیڈ ٹیک جو ہوتا ہے اس میں وہ مختلف سلائیڈز بنا دیتا ہے، ہر سلائیڈ میں مختلف میسج جو اس ویڈیو سے لیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ٹھیک ہے، عظیم دھوکہ، ہم امت کو بچانا چاہتے ہیں مگر خود کو نہیں، ایک طلح حقیقت جس کا ہم سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ دوسری سلائیڈ، ہماری حقیقت، ایک فضول عادت کے غلام، جسمانی اور ذہنی انحصار، اور ہمارے دعوے، فلسطین اور سوڈان کی آزادی، امت کی بیداری اور خدمت۔ جو انسان خود کو ایک عادت سے آزاد نہیں کر سکتا وہ ایک قوم کو کیسے آزاد کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سارے اس نے دیکھیں، جسٹ لنک کو کاپی کیا اور یہ اس نے اس ویڈیو سے، اب بتائیں کتنے خوبصورت انداز میں اس ویڈیو کو اس نے تصویروں میں بدل دیا۔ تو بتائیں اس سے کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ مشکل رہ سکتا ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں؟ اور اس کے علاوہ یہی نہیں، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ مائنڈ میپ اس کو کیا، تو یہ اس میں جو کنٹینٹ ہے اس کو ایک ٹری کی صورت میں، ڈائیگرام کی صورت میں بتا دیتا ہے۔ امت مسلمہ کی کمزوریاں اور اصلاح کیا ہے؟ نشہ اور بری عادتیں، مایوس کن تضادات، دشمن کی حکمت عملی، اصلاح کا راستہ۔ اچھا جی، اب نشہ اور بری عادتیں، اس پہ کلک کریں گے تو آگے اس کے جو مزید آگے جو اس کی سب ہیڈنگز ہیں وہ آ جاتی ہیں، شدید لت، ایڈکشن، فضول خرچی، جسمانی روحانی کمزوری، اور یہ سارا کچھ صرف اسی ویڈیو سے ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز اس ویڈیو سے باہر سے اس نے لی ہے۔ مایوس کن تضاد، آزادی کے دعوے، بامقابلہ غلامی، فلسطین اور سوڈان کی فکر، خود ہی کو نقصان پہنچانا۔ اچھا جی، دشمن کی حکمت عملی کیا ہے؟ نظام میں شرائط کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ اعتراف جرم، جھوٹ کا خاتمہ، اللہ سے نشانی اور ہدایت، پوری عادت کو چھوڑنا۔ یہ سارا اس نے اس ویڈیو سے یہ میپ آپ کو مائنڈ میپ بنا کے دکھا دیا۔ تو امید ہے آپ کو بڑی اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی، تو اس کو پریکٹس کریں اپنے کسی جو ہے نا نصاب کے کسی چیپٹر سے، کسی موضوع سے، کسی ڈاکومنٹری سے جس کو سمجھ نہ ہو، اس کے ذریعے سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اس پہ پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔